बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू टैक्स मैट्रिक्स। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, इनकम टैक्स लॉज क्या हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आईटी स्लैब्स के बारे में पढ़ेंगे और बेनिफिट्स ऑफ फाइलर जो कि नॉन फाइलर के मुकाबले में फाइलर्स को हासिल है उनके बारे में पढ़ेंगे। टैक्सेशन का सिस्टम सदियों पुराना है। मुख्तलिफ़ रियासतें टैक्स इम्पोज़ करती आई हैं अपने शहरियों पे ताकि वो रियासत का निज़ाम चला सके। 18वीं सदी के एक मशहूर स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, फ़िलासफ़र और पॉलिटिकल थिंकर एडम स्मिथ के मुताबिक टैक्सेशन के 4 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है फेयरनेस। फेयरनेस से मुराद कि टैक्सेशन शुड बी कंपैटिबल विद टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे। कम आमदनी वाले लोगों पे जो रेशो है टैक्स की वो कम होनी चाहिए और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पे ज़्यादा बर्डन होना चाहिए ताकि एक रैशनल तरीके से टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किया जा सका है। सर्टेनिटी से मुराद ये है कि तमाम टैक्स पेयर्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि उनके ऊपर क्यों टैक्स लग रहा है और कैसे लग रहा है, किस रेशो के साथ टैक्स लग रहा है। ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी जिस्ट हैं किसी भी टैक्सेशन सिस्टम के। जितना सिस्टम ओपन और ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा और लोग वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स टैक्सेशन। कन्वीनियंस से मुराद ये है कि तमाम लोगों के लिए टैक्स के रूल्स और रेगुलेशंस को कंप्लाई करने में आसानी होनी चाहिए। टैक्स के रूल्स और रेगुलेशंस या फाइलिंग इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो कि वो आम बंदे की समझ से बालातर हो। इसमें एक छोटी सी मिसाल ये है कि एक बंदा जो 50 से 55 हज़ार कमाता है, डेफिनेटली इतनी तरह वाला बंदे की इतना इल्म नहीं होता कि वो कम्प्लीटली टैक्सेशन सिस्टम को समझ सके और कम से कम अपनी फ़ाइल जो है ना इनकम रिटर्न जो है फ़ाइल कर सके। तो एक बंदा 55 हज़ार कमा रहा है, टैक्स उस पर लगेगा 200 से 250 रुपया, लेकिन जब वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएगा कि उसकी रिटर्न फ़ाइल कर दें तो वो उसके हज़ारों रुपये चार्ज कर लेगा। तो सिस्टम कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि हर बंदा उसको कंप्लाई कर सके। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि टैक्स जितना कलेक्ट किया जा रहा है उस कलेक्ट करने के दौरान जो ख़र्चा है वो ख़र्चा कहीं टैक्स से ज़्यादा ना बढ़ जाए, कि ऐसे इदारे या सिस्टम उन पे इतना ज़्यादा ख़र्चा ना हो जाए कि एट द एंड ऑफ द डे जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो ख़र्चा उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा। आते हैं इनकम टैक्स लॉज की जानिब। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने जो पहला टैक्स लॉ अडॉप्ट किया था वो प्री पार्टीशन टैक्स लॉ था और दैट वाज इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922। पाकिस्तान में जो पहला लॉ जो प्रोमलगेट हुआ वो 1 जुलाई 1979 को हुआ और ये लॉ चलता रहा अंटिल 2001 जब पाकिस्तान का पहला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाज प्रोमलगेटेड। अभी हम चंद बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। टैक्स की डेफिनेशन क्या है? टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ levied upon persons by state to meet the expenditures incurred in providing common benefits upon the residents. Taxable income, total income reduced by deductible allowances. Deductible allowances means ज़कात, workers welfare fund वगैरह। इनको जब आप अपनी इनकम में से मिन्हा करते हैं तो जो बच जाने वाली इनकम है अगर वो 6 लाख से ज़्यादा है तो इस पे टैक्स लागू हो जाएगा। फाइलर, a taxpayer whose name appears in active taxpayer list ATL issued by Federal Board of Revenue from time to time. ATL क्या चीज़ है? ATL एक डेटाबेस है जिसमें तमाम वो लोग शामिल हो जाते हैं, उनका नाम शामिल हो जाता है जो टैक्स देने के बाद अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फाइल कर देते हैं FBR के पोर्टल पे। तो ऐसे लोग जो हैं वो फाइलर बन जाते हैं। जो लोग टैक्स दे रहे होते हैं लेकिन फाइल नहीं करते, स्टिल दे आर नॉट फाइलर। Capital gain tax. Capital gain tax is the profit that is realized by selling a capital asset such as immovable property, plot or flat. यानी कि आपने कोई एसेट ख़रीदा और उसको बाद में बेचा, तो ख़रीदते से लेके बेचने तक जो उस पर प्रॉफिट हुआ, अगर आपने वो एक चीज़ ली है 1 लाख रुपए की और वो बेची है 2 लाख की, तो जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख का उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स नाफिज होता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। एडजस्टेबल एडवांस टैक्स
is paid by taxpayers on different transaction and is adjustable in salary or refund can be claimed from FBR. روزمرہ کی زندگی میں آپ ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، جیسے گاڑی خریدتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، تو اس پہ جو مجاز اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ سے ایڈوانس ٹیکس انکم ٹیکس کی مد میں کاٹ لیتی ہے. وہ ایڈوانس ٹیکس آپ اپنی سیلری میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا سال کے اینڈ میں جب آپ فائل کر رہے ہوتے ہیں تو FBR سے اس کو کلیم کر سکتے ہیں، اس کا ریفنڈ. Wealth statement. Wealth statement means total assets and liabilities in the name of a person and his or her spouse, minor children and other dependents. یعنی آپ کے پاس جو ٹوٹل آپ کی ایسٹ اور لائبلٹیز کا گوشوارہ ہے اس کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ انکم ٹیکس سلیب جو اس وقت نافذ ہیں 2025 ٹیکس ایئر کے لیے وہ کیا ہیں. پہلی جو یہ سلائیڈ ہے اس میں شو کر رہی ہے انکم ٹیکس سلیبس فار سیلریڈ پرسنس. سیلریڈ پرسنس مینس ویئر دا انکم آف این انڈیویجول چارجیبل انڈر ہیڈ سیلری ایکسیڈ 75% آف ہز ٹیکسیبل انکم. یعنی ایک بندے کی جتنی انکم ہے اس کا 75% اس کا اگر سیلری سے آ رہا ہے تو وہ سیلریڈ پرسن کی سلیب اس پہ نافذ ہوں گی. یہ سلیبس کیا ہیں کہ 6 لاکھ روپے تک جو ہے وہ آپ کی انکم ایگزمپٹڈ فرام ٹیکس ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو ٹیکس نافذ ہونا شروع ہو جائے گا. 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک دوسری سلیب ہے جس پہ 5% ٹیکس لاگو ہوگا اس اماؤنٹ پہ جو 6 لاکھ سے زیادہ ہے. اسی طرح نیکسٹ سلیب جو ہے 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک ہے، اس میں 30,000 جو ہے فکس ٹیکس ہے. 30,000 وہ فکس ٹیکس ہے جو پچھلی سلیب کا میکسیمم ٹیکس تھا. 30,000 فکس پلس 15% آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ 12 لاکھ روپیز. نیکسٹ سلیب جو ہے 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک ہے، 1,80,000 فکس ٹیکس ہے اور 25% آف دا اماؤنٹ جو ایکسیڈ کر رہی ہے 22 لاکھ سے. نیکسٹ سلیب جو ہے وہ 32 لاکھ سے 41 لاکھ تک ہے اور اس سلیب کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4,30,000 فکس ٹیکس ہے اور اس میں ایڈ ہوگا 30% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ 32 لاکھ. جو لاسٹ سلیب ہے دیٹ از فار دوز پیپل ارننگ 41 لاکھ اینڈ ابو. 7 لاکھ اس پہ فکس ٹیکس ہوگا اور 35% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ 41 لاکھ. ابھی ہم آتے ہیں IT سلیبس ان لوگوں پہ جو کہ سیلریڈ پرسن نہیں ہے. تو اس میں اگین 6 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک سیکنڈ سلیب ہے جو کہ 15% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ 6 لاکھ ہے، اس پہ ٹیکس نافذ ہوگا. سیلریڈ پرسن کے کیس میں یہ 5% تھا. نیکسٹ سلیب ہے 12 لاکھ سے 16 لاکھ تک، اس میں 90,000 فکس ٹیکس ہے اور 20% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ 12 لاکھ. نیکسٹ سلیب 16 لاکھ سے 32 لاکھ تک جو لوگ ہیں کما رہے ہیں اس میں 1,70,000 فکس ٹیکس ہے اور 30% آف دا اماؤنٹ جو کہ 22 لاکھ سے زیادہ ہے. اگلی سلیب 32 لاکھ سے 56 لاکھ تک جہاں پہ ٹیکس نافذ ہوگا 6,50,000 پلس 40% آف اماؤنٹ جو کہ 32 لاکھ سے زیادہ ہے. لاسٹ سلیب جو ہے وہ 56 لاکھ کی سلیب ہے اور یہ سلیب نافذ ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کی آمدنی 56 لاکھ یا اس سے اوپر ہے اور اس میں 16,10,000 فکس ٹیکس ہے اور پلس اس میں ایڈ ہوگا 45% آف اماؤنٹ جو کہ 56 لاکھ سے اوپر ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو انکم ٹیکس فائل کرنا ضروری ہے. اینی پرسن whose taxable income for the tax year 2025 exceeds 600,000 یعنی 6 لاکھ سے زیادہ جس کی انکم ہے. Every person who owns an immovable property with a land area of 500 square yard or more located in city. Every person whose income for the year is subject to final taxation under any provision of the income tax ordinance. یعنی کہ آپ سیلری وغیرہ تو نہیں ہے لیکن آپ کے فکس ڈپازٹ ہے جہاں سے آپ کو فکس پروفٹ وغیرہ آ رہا ہے تو فائنل ٹیکسیشن اس پہ لاگو ہوتی ہے. Every person who owns a flat covering area of 2,000 square feet or more in city or renting area. Every person who owns a motor vehicle having engine capacity above 1,000 cc. Every person who has obtained NTN number. Every person who has been charged to tax in respect of any of the 2 preceding tax years. Every person who owns an immovable property with a land area of 250 square yards or more or owns a flat located in area falling within the municipal limits
or areas of Kent or Islamabad. Person who has received a notice from FBR to file an income tax return is also required to file his return. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس کیا ہیں آف بیکمنگ اے فائلر. As per Income Tax Ordinance 2001, it is mandatory for all citizens to file income tax return having taxable income and asset. اور taxable income کیا ہے؟ 6 لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فائلرز کے کیا بینیفٹس ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو نان فائلرز. یہ ڈفرینٹ ٹرانزیکشنس سلائڈ پہ شو ہو رہی ہیں جس میں ہے جی کیش وڈرال آف اماؤنٹ ایکسیڈنگ 50,000 ان اے ڈے, انٹرنیشنل ٹرانزیکشن through debit and credit card, purchase of property, sale of property, bank profit, rental income وغیرہ. ہم دیکھیں گے فائلرز پہ جو ٹیکس کی شرح ہے نان فائلرز پہ وہ ڈبل ہو جاتی ہے. ابھی ہم اسپیسیفکلی پراپرٹی کی طرف آتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا ڈسٹنکشن ہے. پہلے دیکھتے ہیں کہ سیل آف پراپرٹی. سیل آف پراپرٹی پہ جو ٹیکس لاگو ہوگا وہ انڈر سیکشن 236C ہوگا. اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں کہ 5 کروڑ تک 50 ملین مینس 5 کروڑ تک اگر پراپرٹی آپ سیل کرتے ہیں تو فائلر پہ اس پر 3% ٹیکس ہوگا. لیٹ فائلر جو اس دفعہ کے بجٹ میں ایک نئی ٹرمنالوجی یوز کی گئی ہے, اور لیٹ فائلر کی ٹرمنالوجی جو ہے وہ صرف پراپرٹی کی مد میں انٹروڈیوس ہوئی ہے. اس کا باقی کسی سسٹم میں جو ہے وہ اس کا انفلوئنس نہیں ہے. یہ صرف پراپرٹی کے کیس میں لاگو ہوتی ہے. اور لیٹ فائلر وہ ہیں یعنی کہ جو ڈیٹ FBR میں دی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک آپ فائل کریں انکم ٹیکس ریٹرن, اس کے بعد جا کے فائل کرتے ہیں تو ان کو لیٹ فائلر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو لیٹ فائلر کے 6% ٹیکس ہے اور نان فائلرز پہ 10% ہے. اسی طرح 5 کروڑ سے 10 کروڑ تک جو اگر آپ ایسٹ سیل کرتے ہیں تو اس پہ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 3.5% فائلر کے لیے, 7% لیٹ فائلر کے لیے اور 10% نان فائلر کے لیے. 10 کروڑ سے اوپر کی آمدنی کے لوگوں کے لیے 4% فائلر پہ ٹیکس ہے, 8% جو ہے وہ لیٹ فائلر پہ اور 10% نان فائلرز پہ ہے. اسی طرح پرچیز آف پراپرٹی جو کہ سیکشن 236K کے تحت اس پہ ٹیکس نافذ ہوگا. 5 کروڑ تک کی اسی طرح 3 بریکٹس ہیں, 5 کروڑ, 5 سے 10 کروڑ اور 10 کروڑ سے زیادہ کے. فائلر اور لیٹ فائلر پہ ٹیکس کی شرح وہی ہے جو سیل کے وقت ہوتی ہے, لیکن نان فائلر کے لیے جو پرچیز پہ ٹیکس کی شرح ہے وہ ہے 12%, 16% اور 20%. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کی شرح کہ اگر کسی کی کوئی پراپرٹی کوئی گھر وغیرہ اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس پہ ٹیکس کا ریٹ کیا ہوگا. ٹیکس نافذ ہوتا ہے جو رینٹل انکم آپ کی آ رہی ہوتی ہے اس پہ, لیکن 3 لاکھ تک اگر آپ کی رینٹ آ رہا ہے سال کا تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. 3 لاکھ سے 6 لاکھ تک اگر آپ کا رینٹ ہے تو اس پہ 5% آف دا اماؤنٹ ایکسیڈنگ 3 lakhs. 6 لاکھ سے 20 لاکھ تک جو آپ کو رینٹل انکم ہے اس پہ 15,000 فکس ٹیکس ہے اور 10% آف دا اماؤنٹ جو کہ 6 لاکھ سے زیادہ ہے. اور اسی طرح 20 لاکھ سے اوپر اگر آپ کو رینٹ آ رہا ہے تو 1,55,000 فکس اماؤنٹ ہے اور اس میں آپ ایڈ کریں گے 25% آف دا اماؤنٹ جو کہ ایکسیڈ کر رہی ہے 20 لاکھ سے. تو ان کیس آف فائلرز یہ جو ریٹ ہے ڈبل ہو جائے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹرانزیکشن ہوتی ہے بڑی ٹرانزیکشن, جب آپ کوئی گاڑی وغیرہ خریدتے ہیں, کوئی آپ کی پرائز بانڈ نکلتے ہیں تو پرائز بانڈ پہ آپ کا فائلر جو ہے 15% ٹیکس دیتا ہے, نان فائلر 30% دیتا ہے. گاڑی خریدتے وقت جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے اس میں 2000 cc تک 5% سے لے کے 5% تک آف دا ویلیو آف دا وہیکل ٹیکس عائد ہوگا. اور پہلے یہ فکس ٹیکس ہوتا تھا, اب اس کو لنک کر دیا گیا ہے گاڑی کی قیمت کے ساتھ. ڈفرینٹ انجن کیپیسٹی کے لحاظ سے اس پہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے. 2000 سے اوپر کی انجن کیپیسٹی ہے تو 7% سے 12% اس پہ ویلیو آف وہیکل جو ہے وہ ٹیکس لاگو ہوگا. نان فائلر کی صورت میں یہ ٹیکس ڈبل ہو جاتے ہیں. اینول ٹوکن جو ہے وہ 800 سے 10,000 کی رینج میں آتا ہے فائلرز کے لیے اور ڈبل ہو جاتا ہے نان فائلرز کے لیے. بجلی کے بل جب آپ ایک سرٹن لیمٹ سے اوپر جاتے ہیں تو فائلر پہ اس کا کوئی انکم ٹیکس نہیں پڑتا, لیکن نان فائلر کو اگر 25,000 سے اوپر بل آئے گا تو اس بل کا 7 یا 5% اس کو ٹیکس جمع کرانا ہوگا. پراپرٹی کی آکشن کی صورت میں 5% ٹیکس ہے فائلرز کے لیے اور 10% نان فائلرز کے لیے.
ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پینلٹیز جو ایف بی آر یا کمشنر ایف بی آر انیشیٹ کر سکتے ہیں اگینسٹ ٹیکس ڈیفالٹرز. اس میں سب سے پہلے ہے ڈسیبلنگ آف موبائل فون سمز وغیرہ. اپریل 2024 میں ہم نے دیکھا کہ کئی سمز جو بلاک کی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ ڈسکنیکشن آف الیکٹریسٹی کنیکشن, گیس کنیکشن وغیرہ ہیں, اور ریسٹرکشن ہو سکتی ہے آپ کے ٹریول پہ. اس ریسٹرکشن سے مبرہ ہیں ایسے لوگ جن کے پاس نائک آف ہے, چھوٹے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, حج یا عمرہ کے لوگ جو ہیں. تو سیکشن 114B جو ہے امپاور کرتا ہے کمشنر کو کہ وہ سرٹن ڈفرینٹ اور جو ہے آپ پہ پینلٹیز عائد کر سکے ٹیکس ڈیفالٹرز پہ. That's it for today's video. Like and subscribe for more such videos to enlighten yourself on the tax matters. Thank you.